अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह दरअसल कुरान करीम को सीखने का और समझने का प्रोग्राम है। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं, हमें कुरान करीम से करीब करते हैं और कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। इसीलिए हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हम अपने उलमाए कराम के जितने भी शुक्रगुजार हो जाएं वो कम है। और जुमा हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए हैं। आप और हम जानते हैं उन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात को यकजा रखते हैं, यकजा करते हैं और वक्त के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में आपके सवालात पेश करते हैं, उनसे हासिल करते हैं अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। आज हम एक मुमताज़ आलिम दीन से बात करवाएंगे सूरह बकरा की 2 आयात के ताल्लुक़ से 168 और 169। अल्लाह क्या फरमा रहा है? मुखातबत हो रही है तमाम इंसानियत से, या अय्युहन्नास, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कुरान जो हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है, हिदायत का मंबा है। कुरान करीम की आयत जिस पर आज हम बात करवाएंगे, अल्लाह फरमा रहा है कि ए लोगो, ए आलम इंसानियत, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ख़वातीन व हज़रात, ये हलाल और पाक चीज़ें, तो हलाल अलग और पाक अलग। आलम इंसानियत को मुखातबत की जा रही है कि हलाल और पाक चीज़ें ही खाओ। हलाल खाने से इंसान की नफ्सियात, इंसान की शख्सियत या उसकी जो इनर केमिस्ट्री है उसमें तग़य्युरात पैदा होते हैं, और हराम खाने से क्या मुख्तलिफ़ तग़य्युरात होते हैं जिस्म में। हलाल और हराम खाने वाले की नफ्सियात में क्या बुनियादी फ़र्क है, ये भी हम सवाल में रखेंगे। और ला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के बताए हुए रास्ते पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम से बात शुरू हो रही है, अल्लाहु अकबर। तो जो अदावत आदम अलैहिस्सलाम से थी वो औलाद आदम से भी है। आज भी हम देखते हैं कि शैतान के जो हरबे होते हैं वो हर ज़माने के साथ मुख्तलिफ होते चले जाते हैं और बस इंसान को गुमराह करना चाहता है। अब यहाँ एक अगली बात जो फरमाई जा रही है कि इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूए वल फ़ाहशा, वो तुम्हें हुक्म देता है फोहश कामों का, बदी का, और वो ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ही नहीं। क्या इल्म नहीं? कि ये बातें, ये बदी और फोहश कामों का हुक्म देने के साथ साथ कि वो अल्लाह के नाम पर बातें बताता है कि ये अल्लाह ने फरमाई है। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, ये बड़े बड़े मौज़ूआत हैं, इन पर बात करवाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, हमारी खुशबख्ती तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम। पाकिस्तान में आपने तालीम हासिल की, फिर आप आला तालीम के लिए बैरून मुल्क तशरीफ़ ले गए, और ख़ास तौर पे ये हलाल और हराम के हवाले से ये मुझे अभी याद आया, बड़ा काम है मुफ्ती साहब का। ख़वातीन व हज़रात, कि आज नए नए अंदाज से चीज़ें आ रही हैं और मुसलमानों को और ख़ास तौर पे हमारी यूथ को गुमराह किया जाता है। मुफ्ती नजीब साहब कायल करते हैं, लाजवाब नहीं करते। सवालात रखे जाते हैं मुफ्ती साहब के सामने और मुफ्ती साहब कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाबात अता फरमाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए
پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سوال رکھیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں، اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ درست جواب حضرت ہارون علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اصحاب کہف کتنے سال تک غار میں سوتے رہے؟ اصحاب کہف کتنے سال غار میں سوتے رہے؟ 100 سال، 200 سال یا 300 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ یا ایھا الناس سے آغاز ہو رہا ہے آیت کا 168 سورہ بقرہ۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز ہیں قرآن کریم میں مخاطبت کے۔ جب اللہ یا ایھا الناس کے ذریعے مخاطبت کرتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ جب پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حکم کے بارے میں فرماتے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ ایک ایسا یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے کہ جو اکراس دا بورڈ سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک اشارہ فرمایا تھا کہ انسان کے بنانے والی اللہ کی ذات ہے اور اس کی انر کیمسٹری کو وہ سب سے زیادہ جانتی ہے۔ جی، الا یعلم من خلق۔ اور اب ظاہر سی بات ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہوگی، اس کے رویوں کے لیے، اس کی فکر کے لیے، اس کے اخلاقیات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو دنیا میں بنایا ہے اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے حلال۔ ٹھیک۔ اور حلال کے ساتھ ایک اور صفت بھی لگائی ہے کہ صرف حلال نہیں بلکہ پاکیزہ۔ اس کے اندر جو ہائیجن ہے نا وہ بھی ہائی لیول کی ہے، ہائیجن بھی، کہ وہ پاکیزہ بھی ہوگا اور وہ حلال بھی ہوگا۔ وہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ کھاؤ گے تو پھر تمہارے رویے بھی مثبت ہوں گے،
تمہارے رویے بھی ایک دوسرے کے لیے بہتر ہوں گے سبحان اور اللہ۔ تمہاری اپنی ذات کے لیے بھی وہ بہتر ہوگا، روحانی صحت کے لیے بھی، جسمانی صحت کے لیے بھی، سبحان دونوں اللہ۔ صحتوں کے لیے۔ یعنی اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ پہ بھی پڑتا ہے اور فزیکل ڈیولپمنٹ پہ بھی سبحان پڑتا ہے، اللہ۔ کیونکہ آپ کا بیہیویئر دو طرح سے ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک بیہیویئر ہے جو آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بیہیویئر ہے جو آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے۔ جب انر کیمسٹری گڑبڑ ہوتی ہے اور اندر سے چیزیں گڑبڑ ہونا شروع ہوتی ہیں اور آپ کا پورا ڈی این اے سسٹم ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے تو آپ کے دونوں بیہیویئر ڈسٹرب ہو جاتے ٹھیک ہے، ایک طرف روٹی ہے، دوسری طرف کلمہ ہے۔ ہیں، کلمہ ہے۔ تو اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، آپ نے انسانیت کو اللہ جل شانہ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو تمہاری بھلائی اس میں ہے، بنانے والا تمہارے لیے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے خیر کس کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حکم مسلمانوں کو نہیں آ رہا، ایمان والوں کو نہیں آ رہا، پوری انسانیت کو آ رہا ہے اللہ اکبر۔ کہ دیکھو جو حرام کے مفاسد ہیں تمہیں آج سمجھ میں آئیں یا کل سمجھ میں آئیں، چوٹے کھا کے سمجھ میں آئے یا پہلے سمجھ میں آئے، لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، روحانی طور پہ بھی نقصان دہ ہے، جسمانی طور پہ بھی نقصان دہ ہے۔ ٹھیک۔ آج تمہیں سمجھ میں آ جائے، تمہیں کل سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ ہے تمہارے لیے نقصان دہ۔ سبحان اللہ۔ حلال کیا ہوگا؟ وہ حلال بھی پھر اللہ تبارک و تعالی نے ڈیفائن کیا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حلال اور حرام بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اور تیسرا کوئی- انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، جی ہاں، کوئی اور تیسرا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو اس کو ڈیفائن کرے گا، ٹھیک، کیونکہ یہ ڈیوائن لا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بنانے والا خود بتا رہا ہے کہ کیا چیز ہے، اور جو اس نے اپنا پیغمبر بھیجا ہے اس کے ذریعے سے اس کو کلیریفائی کروایا ہے، اگر کہیں اجمال تھا تو اس کی تفصیل بیان فرما دی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے اندر تینوں چیزوں میں حلال حرام کو کلیئر کر دیا ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، اوڑھنے بچھونے کے اعتبار سے، کمانے خرچ کرنے کے اعتبار سے، اور اپنے معاشرتی تعلقات کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حلال اور حرام ٹرمینالوجی ہے بنیادی طور پہ معاملات، معاشرت، اخلاقیات کی۔ سبحان اللہ۔ یہ عبادات کی ٹرمینالوجی نہیں ہے، جی، ہاں، لیکن اس کا امپیکٹ آپ کی عبادتوں پہ پڑے گا، اللہ اکبر۔ اس کا امپیکٹ وہاں پہ پڑ رہا ہوگا آپ کا، حرام کا امپیکٹ وہاں پہ پڑ رہا ہوگا۔ غذا مسلمان کے لیے حلال غذا اور ایمان، یہ دونوں چیزیں بنیاد کا درجہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پوری انسانیت کے لیے بیان کر دیا کہ ہر آدمی اپنا نفع چاہتا ہے نا، دنیا کا نفع چاہتا ہے، تو اللہ نے دنیاوی منافع کو حلال غذاؤں کے اندر رکھا ہے، حرام غذاؤں میں نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ جس طرح کہ آپ نے بات فرمائی، ہم چاہتے ہیں ذرا اس کو کھولیں مزید آپ کے ذریعے اور مزید سیکھیں آپ سے۔ حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو نفسیات کیسے بنتی ہے، اور جب حرام لقمہ جاتا ہے یعنی پاک اور ناپاک، حلال ہے وہ پاک ہے، میرے پیٹ میں گیا، اچھا حلال صرف ذبیحہ ہی نہیں بلکہ وہ حلال کمائی کی شکل میں میرے پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے یا میری اولاد کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ حلال لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے کسی انسان کے، یا ایھا الناس، اللہ اکبر، وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے، تو حلال لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد مانگی جانے والی دعا اور حرام لقمہ پیٹ میں جانے کے بعد مانگی جانے والی دعا کوئی فرق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک آدمی آتا ہے، اس کے بکھرے ہوئے بال ہیں، احرام پہنا ہوا ہے، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے، اور آسمان سے ندا آتی ہے، من این یستجاب، تیرا تو اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سب حرام ہے، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ اللہ اکبر۔ حرام غذا انسان کے جسم میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو خون حیثیت رکھتا ہے۔ خون میں جب فساد آتا ہے نا تو وہ جسم میں پھوڑوں کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عبادات میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ جب غذاؤں میں حرام آتا ہے
تو وہ عبادات کی عدم قبولیت اور دعاؤں کی عدم قبولیت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز سے کیفیت حاصل نہیں ہوتی، دعا مانگتا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سعد تشریف لائے اور آ کر یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کوئی عمل بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، اللہ دعا کروں اور دعا قبول ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لقمے میں حلال کا اہتمام کرو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ حلال کے ساتھ جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ غذاؤں میں حرام آتا ہے، آپ غذا حرام کھا لیں، یعنی پیسہ حلال کا تھا غذا حرام کھائی، یا پیسہ ہی حرام کا تھا اس سے حلال غذا کھائی، دونوں چیزیں برابر پڑ جاتی ہیں اللہ دعاؤں کے اعتبار سے، امپیکٹ کے اعتبار سے، اسپریچول امپیکٹ دونوں کا سیم ہوتا ہے۔ اور جب آدمی یہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارے استاد تھے، وہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ دیکھو حرام جو ہے نا یہ کسی کو راس نہیں آتا، یہ عدالتوں کی نظر ہوتا ہے، تھانوں کی نظر ہوتا ہے، اسپتالوں کی نظر ہوتا ہے۔ پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حرام اور فرما بردار اولاد ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اور نافرمان، اس لیے کہتے ہیں نا علماء نے عجیب بات لکھی ہے، اللہ قادر ہے اللہ کسی کے گھر میں کوئی پیدا کرے، لیکن اگر اولاد نافرمان ہو تو دو رویوں کو فوراً آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کہیں میں نے ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا تھا، اور دوسرا یہ کہ کہیں خدا نخواستہ اس اولاد کی پرورش حرام سے تو نہیں کی، جی، جو کہ اولاد کے علم میں ہوتی جو ہے، کہ اولاد کے علم میں بھی ہوتی ہے بعد میں، کہ ہمارا باپ ہمارے پیٹ میں حرام ڈال رہا ہے، ہمارے ابا کی تنخواہ تو 2 لاکھ ہے لیکن 10 لاکھ آ رہے ہیں گھر میں۔ اور کبھی کبھی یہ حرام ایک اور راستے سے بھی آتا ہے، اور وہ ہے کہ جب اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی میراث کھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حرام ہے انیق صاحب جو آج دینداروں کا گناہ ہے، اللہ جو آج مائنڈ سیٹ کی اتنی پرابلم ہے، اس حرام کو کوئی حرام نہیں سمجھتا، اور سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے آپ کی رشتہ داریوں میں، آپ کی غذاؤں میں، کیونکہ یہ حرام ہے، دوسرے کا مال بغیر اجازت استعمال کرنا حرام ہے۔ آپ میراث روک کے بیٹھتے ہیں۔ انیق صاحب، اس ملک کی 95% عورت کو میراث نہیں ملتی، اللہ یہ ماں ہے تو نہیں ملتی، یہ بہن ہے تو نہیں ملتی، یہ بیٹی ہے تو نہیں ملتی، یہ بیوہ ہے تو نہیں ملتی، اور 1000 جسٹیفیکیشنز ہیں آپ کو میراث روکنے کی، 1000 جسٹیفیکیشنز ہیں۔ نوبت بعیجا رسید کہ دینے والا ڈرتا ہے کہ میں اگر میراث دوں گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آدمی، یہ وہ سوال ہے کہ جو آدمی کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے نارمز کو، جو شیطان نے اس کو پٹی پڑھائی تھی جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اس کو دین کے اوپر رکھ لیا ہے نا، تو آپ اپنے بلیف سسٹم پہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آ جا کر آپ نے محبت کا دعویٰ ہے، اسلام کا دعویٰ ہے، مسلمان نام ہے، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور محبت کا دعویٰ ہے، عقیدت کا دعویٰ ہے، اور رویے آپ کے وہ ہیں کہ جو شیطان جن چیزوں کا حکم کر رہا ہے اطاعت وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اچھا، آدمی اس کو حرام نہیں سمجھ رہا، اب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اس کا امپیکٹ آپ کے رویوں پہ پڑتا ہے، آپ کی فکر پہ پڑتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی ناحق مال کھانے کا عادی ہو جاتا ہے، دیکھیں انیق صاحب، اللہ کی سنت ہے، اللہ کے یہاں سے رزق متعین ہے، آپ کو اختیار دیا ہے حلال کی ونڈو سے لے لو یا حرام کی ونڈو سے لے لو، رزق نہیں بڑھنے والا، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آدمی جب قصداً، ارادتاً، انٹینشنلی حلال کی طرف بڑھتا ہے نا، اور حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حرام اس کے لیے مشکل کرتے چلے جاتے ہیں، حرام کے دروازے اس پہ بند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور آدمی انٹینشنلی، ارادتاً، قصداً جب حرام کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے حلال مشکل کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ جملے آپ کو سننے کو ملتے ہیں، صاحب حلال سے تو گزارا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ جو ہوتا ہے نا بنیادی طور پہ، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کی نیتوں نے آپ کے اوپر امپیکٹ ڈالا ہوتا ہے، آپ کے رویوں پہ۔
کیونکہ آدمی ارادتاً ناحق مال کھاتا ہے، ارادتاً رشوت کے ذریعے مال کھاتا ہے، میراث دباتا ہے، لوگوں کا مال دباتا ہے، اور اسی طریقے سے حرام طریقوں سے پیسہ کماتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو اس پہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. صرف اور صرف خنزیر اور شراب کا مسئلہ نہیں ہے، حرام کے چیزیں ہر چیز میں یہ حرام اپلائی ہوتی ہے. ٹھیک. وہ تو قرآن کریم نے بیان کیے ہوئے ہیں نا. قرآن کریم نے تو حرام کی موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں. شراب ہے، خنزیر ہے، قمار ہے، اور جوا ہے، سود ہے، یہ وہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. لیکن قرآن کریم دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اب باطل طریقوں سے مال کو مت کھاؤ، مال کو ہڑپ مت کرو. یہ بھی حرام ہے. باطل طریقوں سے مال کا ہڑپ کرنا، ریونیو میں جا کے نام تبدیل کرانا، زمین پہ نام تبدیل کرا لینا، میراث دینے کے لیے نہیں دینی ہے بہنوں کو تو زمینوں کے نام بدلی کروا لینا، آدمی پٹواری کے ساتھ مل کے نام. ارے بھائی کیا کرو گے؟ جس کے لیے کر رہے ہو اولادوں کے لیے وہی تمہاری نافرمان ہوں گی، ٹھیک. وہی تمہارے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہوں گی. اور یہ جو اگلی آیت ہے، پہلی آیت اور اگلی آیت کو آپ ملا کر پڑھتے ہیں نا، تو یہ رویے پیدا ہوتے ہیں کہ پھر آدمی شیطان کی اطاعت کرنے والا بن جاتا ہے. وہ مطاع شیطان کو مان رہا ہوتا ہے، اطاعت اس کی کر رہا ہوتا ہے. اور شیطان کے پاس تو تین ہی چیزیں ہیں بتانے کے لیے، وہ تینوں چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. وہ آپ کو اس پہ ڈال دیتا ہے اس راستے پہ، اور پھر اس راستے پہ آپ چل پڑتے ہیں. تو آدمی کو جس چیز کی فکر کرنی چاہیے، اپنے لقمے میں حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی کمائیوں میں حلال کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی غذاؤں میں حلال کا اہتمام کرنا چاہیے. اپنی اولاد کو سکھانا کھائیے اچھا کھاؤ، حلال کھاؤ، حلال کا اہتمام کرنا چاہیے. اولاد کو یہ وہ بیہیویئر ہے جو ماں باپ انکانشیسلی اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں. اور جب آپ اس نیت سے زندگی گزارتے ہیں انیس صاحب، ایک آدمی حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس نیت سے نکلتا ہے کہ میں حلال کماؤں گا، تو حدیث میں آتا ہے جو ناگواریاں، تکلیفات، مشکلات اس کو پیش آتی ہیں، اللہ اس پہ کبیرہ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو حلال کمانے کے لیے چلتا ہے مشکل ہے، آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اور خاص طور پہ آج کل تو زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بھی ریاست کا کام ہے کہ وہ حلال کمانا آسان بنا دے، لیکن ریاست کے مسائل اور ہیں، توجہ دینے کا وقت نہیں ہے. آج کسی بھی خاص طور پر سرکاری ڈپارٹمنٹ میں جا کر آپ بغیر رشوت دیے کام کرا لیں تو دنیا کے خوش قسمت ترین آدمی ہیں آپ. جب تک کہ فون نہیں کرا لیا جائے پہلے کہ جناب یہ میرا کام ہے، اس کو حل کر دیجئے گا، تب تک کام نہیں ہوتا. لیکن مفتی صاحب آپ نے ایک بڑی شاندار بات ابھی فرمائی. ایک تو ہماری مادی زندگی ہوتی ہے، روٹی وغیرہ ہمیں چاہیے، ایک ہوتی ہے روحانی زندگی، ہے نا، وہ بڑی اہم ہوتی ہے، جس پر میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک طرف تو روٹی ہے، دوسری طرف کلمہ ہے. تو جو روحانی زندگی، اگر ہم حلال نہیں کھائیں گے اور گھر میں ہمارے وہ حرام چلا آ رہا ہے اور ہم بے تکان وہ کھائے جا رہے ہیں حرام، تو ہماری روحانی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بالکل وہی اثر پڑتا ہے کہ اگر آپ جسم پہ کھانا نہ کھائیں تو جیسے جسم لاغر ہو جاتا ہے، اور جب جسم لاغر ہوتا ہے تو جسم کے حواس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے روحانی زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے. جب روح بیمار ہوتی ہے نا، دیکھیں انیس صاحب، ابن جوزی نے ایک جگہ پہ بڑی اچھی مثال دی ہے کہ روح اور جسم کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے اور گھڑ سوار کی. یہ روح جو ہے نا، یہ بنیادی طور پہ سوار ہے، اور جسم جو ہے وہ گھوڑا ہے، سواری ہے. جسم مضبوط ہو، سوار کمزور ہو، تو یہ گھوڑا پہلی پٹخی میں نیچے دیتا ہے، اپنے سارے حقوق پورے کراتا ہے، ایک حق اس کا پورا نہیں ہونے دیتا. جسم بیمار ہو جائے، آپ کو ملیریا کسی کو ہو جائے خدا نخواستہ، اس کو گلاب جامن کھلائیں تو اس کو کڑوی لگتی ہے. گلاب جامن کڑوی نہیں ہوتی، اس کے ٹیسٹ بیڈز کام نہیں کر رہے ہوتے، زبان کڑوی ہوتی ہے. انیق صاحب، جب روح بیمار ہوتی ہے تو آدمی سے نیکی کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ کی ظلمت کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ سے تعلق کے لیے جو زمین کی زرخیزی ہوتی ہے اس میں سیم لگنا شروع ہو جاتا ہے، تھور لگنا شروع ہو جاتا ہے. سیم و تھور کی زمین میں جب بیج ڈالتے ہیں تو وہ اگتے نہیں ہیں،
آپ کو زمین زرخیز کرنی پڑتی ہے. یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اس کی زمین کا طریقہ کار زمین والا ہی رکھا ہے. زمین پہ خس و خاشاک خود اگتے ہیں. فصل اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. سبحان اللہ. کانٹے لگانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ مجھ سے فارمولہ پوچھیں نجیب صاحب 25 ایکڑ زمین ہے, جنگل لگانا, تو میں کہوں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی. آپ ایک مرتبہ بس آپ ڈال دیں بھی, کانٹے خود اگیں گے, جھاڑیاں خود اگیں گی, جنگل خود بنے گا, جنگل کے درندے سانپ بچھو خود اس کے اندر آئیں گے, آپ کو لانا نہیں پڑیں گے. جب یہاں پہ حرام آتا ہے اور یہاں پہ جنگل خس و خاشاک کا بستا ہے, تو پھر اس کے اندر درندوں کی صفات آتی ہیں, بچھو کی صفات آتی ہیں. انیق صاحب بچھو کا ڈنگ مار کے پیٹ نہیں بھرتا, رویہ اس کا یہ ہوتا ہے. اس کا ڈنگ نہیں, اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس سے. اس کو جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے اس کو مزہ نہیں آتا. تو یہ جب تک کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, جب تک کسی کی غیبت نہ کر لے, جب تک کسی کی عزت نہ اچھال لے, اس کا دن نہیں گزرتا. کہتے ہیں یار مجلس جمی نہیں آج, کیونکہ ہم نے لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالی. اس کا یہ روحانی بیماری ہے. کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پہ چسکا ہی نہیں آتی جی, مزہ نہیں آتا جی. دعا مانگتے ہیں مزہ نہیں آتا جی. قرآن پڑھتے ہیں, ارے کیوں نہیں مزہ آتا بھائی, کیوں دل نہیں لگتا؟ مسجد میں دل نہیں لگتا, بازار میں دل لگتا ہے, دوستوں کی مجلس میں دل لگتا ہے, کلب میں بیٹھ کے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا, مسجد میں بیٹھ کے گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ آپ روحانی طور پہ کمزور ہیں. جی ہاں. آپ نے روح کو غذا دینا چھوڑ دی, تو آپ کی امیونٹی کا مسئلہ صرف کووڈ نے سکھا دیا نا آپ کو 3-4 چیزیں, کہ اللہ آپ کی زبان کیا ہوتی ہے, پلپلیشن کیا ہوتی ہے. یہ سب چیزیں روح کے ساتھ بھی ہیں انیق بھائی. روح بھی بیمار ہوتی ہے, روح کو بھی امیونٹی چاہیے ہوتی ہے. روح کے اندر طاقت ہوگی تو گناہ سے بچ سکو گے. طاقتور روح ہی گناہ سے روک پاتی ہے, طاقتور روح ہی شیطان کے سامنے کھڑا کر پاتی ہے, طاقتور روح ہی اطاعت پہ لا پاتی ہے, طاقتور روح ہی آپ کو حلال پہ لا پاتی ہے. ورنہ اس غذا کا اثر آپ کے جسم پہ بھی پڑتا ہے, جسم کے اندر بھی مضر اثرات آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ روح پہ پڑ رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے اخلاق کے اندر آ رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے اندر آپ کے رویوں کے اندر آتا ہے, افکار میں آتا ہے. اچھی سوچ نہیں آ سکتی حرام نوالا پیٹ میں ڈال کر. آپ کسی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. پھر وہ تمام صفات آپ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں جو کسی سانپ بچھو کی صفات ہوتی ہیں, کسی انسانوں کی صفات نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خلیفۃ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو حیوان ناطق تھوڑی دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو حیوان, تو اللہ تو آپ کو خلیفۃ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو نبی اس حلال کے لقمے کے ساتھ کیا خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے؟ آپ سوچیں کوئی آدمی حرام کا لقمہ لے اور خلیفۃ اللہ بن جائے, یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ کی صفات کا, اللہ اپنی صفات کا مظہر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر تراحم ہو, تمہارے اندر نرمی ہو, تمہارے اندر بردباری ہو, تمہارے اندر شفقت ہو. یہ اللہ دیکھنا. ٹھیک ہے. انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا, تو اس انسان کو کہ جو لقمہ حرام پیٹ میں ڈالے, اپنے بھی, اپنی بیوی کے بھی, اپنے بچوں کے بھی, اور ان سے وفاداریوں کی توقع رکھے. اللہ اکبر. تو جسمانی نقصان اور روحانی نقصان, دونوں نقصان پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر جو آپ کا روحانی سفر ہے نا, وہ شروع ہی نہیں ہو پاتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو روحانی سفر ہے نا, اس میراتھن میں تو آپ کو جو چیز کام دیتی ہے وہ صرف حلال کا لقمہ کام دیتا ہے. اس میراتھن میں جو آپ کو جما کے رکھتی ہے وہ صرف اور حلال کا لقمہ ہوتا ہے. جی سبحان اللہ, سبحان. آپ نے جو بات فرمائی ابھی, آپ جو بیان اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ آدمی جو مسافر ہے, اور مسافر کی دعا تو قبول ہوتی ہے, اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے, حالت احرام میں ہے, بیت اللہ کے شریف میں ہے, اور وہ دعا مانگ رہا ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. ملبسہ حرام, مشربہ حرام, مطعمہ حرام. اللہ اکبر. کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. یہاں پر حلال کو الگ رکھا گیا ہے اور طیب کو الگ رکھا گیا ہے. مفتی صاحب ذرا آپ ارشاد فرما دیجئے دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں, آپ اگر فقہی اعتبار سے دیکھیں گے تو فقہی اعتبار سے اکثر جگہوں پہ یہ مترادفات آئے ہیں, سینونیمز ہیں فقہی اعتبار سے. لیکن علماء نے لکھا ہے
کہ اگر آداب اور تقوی کی رعایت رکھتے ہوئے حلال کو حاصل کیا جاتا ہے تو یہ پاکیزہ بن جاتا ہے. کچھ چیزیں لیجیٹیمیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان سے بچنا بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات. حلال بھی واضح ہے, ٹھیک ہے حرام بھی واضح ہے, درمیان میں متشابہات ہیں. اور حضور نے مثال دی, جو بکری کسی دوسرے کی چراگاہ کے پاس چرتی ہے جا کے, تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس چراگاہ میں داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اپنے آپ کو متشابہات سے بھی دور رکھنا, سبحان اللہ, یہ ہے پاکیزگی. ٹھیک کہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ حرام نہیں ہے, لیکن وہ ڈاؤٹ فل ہے. ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو ڈاؤٹ فل سے بھی تھوڑا سا, یہ وہ بفر ہے, اس بفر سے بھی تھوڑا سا پیچھے رہنا, ٹھیک ہے اس گرے ایریا سے بھی تھوڑے سے پیچھے رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انکانشیسلی پھر حرام میں چلا جاؤں. ٹھیک. تو اس لیے اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو متشابہات سے بھی دور رکھتا ہے تو وہ پاکیزگی کے اندر رہتا ہے. جو کمائیوں میں تقوی کا اہتمام کرتا ہے وہ اپنی کمائیوں میں پاکیزگی کا کمائیوں میں تقوی کا اہتمام. میں کماتا ہوں کچھ اور وہ حلال کمائی ہے میری, میں اس سے کوئی چیز خریدتا ہوں اور اس کو میں استعمال میں لاتا ہوں, میری خوراک کا ذریعہ بن جاتی ہے وہ. لیکن کیا میں نے اس کمائی پر زکوٰۃ دی؟ اگر میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں اس کمائی پر تو یہ حلال طیب بھی بن جاتا ہے. ایسا ہے. اور اس طیب کے اندر جو اچھا طیب جو ہے نا وہ ایکسلنس ہے. جی. تو ایکسلنس بڑھتی چلی جاتی ہے جب میں اس کے اندر اوروں کا حصہ بھی ڈال دیتا ہوں, انفاق بھی اس کے اندر ڈال دیتا ہوں, تو انفاق اس کے اندر ایکسلنس کریٹ کر دیتا ہے. میں ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہوں, رشتہ داروں پہ خرچ کر رہا سبحان ہوں. اللہ, جو آیت نمبر 177 سورہ بقرہ, کہ اب وہاں پر جو حقوق بیان کیے ہوئے ہیں وہ تمام حقوق میں جو میری انکم کے بینیفیشریز ہیں ان تمام بینیفیشریز تک بھی میں یہ پہنچا رہا ہوں. اب آپ کی پاکیزگی کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. لیول آف ایکسلنس کیا مطلب کہ اب اس حلال میں برکت بڑھتی چلی جاتی ہے. بھائی برکت جو ہے نا, برکت وہ آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. یو کین فیل اٹ, یو کین فیل اٹ. جیسے میں اگر آپ سے فرق پوچھوں نا کہ انیک بھائی چمیلی میں اور گلاب کی خوشبو کا فرق بیان کریں تو آپ کہیں گے یہ تو سونگ ہی پتہ چلے گا, الفاظ اس کو بتانے سے قاصر ہوتے ہیں. برکت بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اللہ تھوڑے پیسے میں آپ کے سارے کام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ کی مشکلات حل ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کے پاس بچ جاتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے پیسے. اللہ تبارک و تعالی حلال کے اندر, یہی وہ روحانی تربیت ہے, یہ وہ روحانی یہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اسپریچولی اب آپ اس سفر میں آغاز کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سفر ہوتا ہے. یہ روحانی سفر جب آپ کرتے ہیں نا تو اس کے لیے آپ کو حلال غذا درکار ہے. اس کے بغیر اس سفر کا آغاز نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ سفر میں شریک سفر آپ کی دعا ہوتی ہے. دعا کی قبولیت حلال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہر لمحے اور موقع کی دعا ہے اور دعا کی قبولیت کو اللہ نے حلال کے ساتھ جوڑا ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی غذاؤں میں حلال کا اہتمام کریں, اپنی اولاد کو حلال کمانا سکھائیں. کمانا نہیں مسئلہ, صرف اور صرف حلال کمانا فرض ہے. کمانا فرض نہیں ہے, حلال کمانا فرض ہے. اور یہ میں کروں گا, میری اولاد مجھے کام کرتے ہوئے حلال لاتے ہوئے دیکھے گی تو حلال کا اہتمام کرے گی. یہ اس کو الفاظ کی بول بچن سے نہیں سکھایا جاتا, یہ اپنے رویوں سے سکھایا جاتا ہے. یہ الفاظ کی بولی نہیں ہے کہ میں اس کو حلال کی بولی سکھا دوں گا, نہیں, یہ میرا رویہ ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہوں. جی بالکل. وہ تو جو والد کے کردار کا عکس اولاد پہ پڑتا ہے, پورے گھر پہ پڑتا ہے. اور بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کتنی محنت کر کے پالا پوسا ہے. اور وہ والدین کہ جو حرام کمائی گھر میں لاتے ہیں, اولاد کو ان کی بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو والد ہیں وہ حرام لے کر آتے رہے اور ہمیں بہت ہی ناز و نعم کے ساتھ پالا پوسا. لیکن پھر وہ جو کمائی ہوتی ہے تو اس کمائی میں کے اثرات نظر آتے ہیں. ان گھروں میں کبھی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, یہ نظر نہیں آتا. کیونکہ اور اولاد پھر یہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر یہ ایسی اولاد وہ پیدا نہیں ہوتی گھر کے اندر
کہ جو اولاد بھی دعائیں کرے والدین کے لیے. اور کل جب حضور کے سامنے ہم کھڑے ہوں تو کہیں کہ ایسی نافع امت آپ کے پیچھے چھوڑ کے آئیں. اپنے پیچھے ہم ایسی چھوڑ کے آئیں امت جو امتی بچے چھوڑ کے آئیں, امتی اولاد چھوڑ کے آئیں. اللہ اکبر. اس کے لیے تو اس کی سکسیسو پلاننگ کے اسٹیپ 1 ہے حلال کا لقمہ, جی ہاں, ورنہ یہ سکسیسو پلاننگ اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اور آج ہمارے معاشروں میں آپ دیکھیے, یعنی کسے باشد اللہ حاضل قیاس, آپ دیکھیے کہ حرام کمانا, یعنی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے 30 برس پہلے آج کے معاشروں سے زیادہ اچھے تھے, 60 برس پہلے اور زیادہ اچھے تھے, کہ ہمارے اجداد جب بتاتے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھو. اور دین تو ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے کہ یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود کا نقصان کر کے دوسرے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچ جائے, یہ دین کا پیغام ہے, سمجھے. اور ہم مسلمانوں کو اس سے, بلکہ مسلمانوں کا انسان, یہاں بھی انسان کا ذکر ہو رہا ہے, کسی انسان کی توہین, اس سے حرام کمانا, اس کے ذریعے حرام کمانا, ایک 50,000 کی چیز ہے اس کو 80,000 میں بیچ دینا, اور پھر آگے جو بات آ رہی ہے نا کہ اللہ کے نام پر وہ بات کہنا کہ جو اللہ نے نہیں فرمائی. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں, تفصیل سے آپ نے بات فرما دی. لا تتبعوا خطوات الشیطان, اب حزب اللہ ہے اور حزب الشیطان, دو ہی راستے ہیں, یا تو اللہ کی جماعت ہے یا شیطان کی جماعت ہے, درمیان میں نہیں. حق اور باطل کو گڈمڈ نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ 2 ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, یہ 2 ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں. آپ کو طے کرنا ہے سٹیزن شپ کہاں کی لینی ہے, سبحان اللہ, ممبر شپ کہاں کی چاہیے, سبحان اللہ. آپ طے کریں گے. ڈویل ممبر شپ الاؤ نہیں ہے کہ آپ کہ میرے یہاں کا بھی ممبر ہوں, میں یہاں کا ممبر, یہ نہیں ہو سکتا. مطاع کون ہے یہ آپ نے طے کرنا ہے. اچھا کیسے طے ہوگا, کیسے پتہ چلے گا؟ وہ آپ کے اخلاقیات, آپ کے رویے, آپ کے معاملات, معاشرت اور آپ کے اخلاق یہ خود بتا دیں گے کہ مطاع کون ہے. وہ آپ کا نفس ہے, شیطان ہے, خواہش ہے, یا اللہ تبارک و تعالی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہر آدمی نے خود فیصلہ کرنا ہے. اور یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے, حزب اللہ ہے, حزب الشیطان ہے. یا تو شیطان کے راستوں پہ چلو گے اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو گے, یا اللہ کے راستے پہ چلو گے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو گے. اب اپنے رویوں کو دیکھیں, اپنے 24/7 کو دیکھیں, اپنے بیہیویئرز کو دیکھیں, اور ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں, زندگی بے حیائی کے کاموں میں گزارتے ہیں, یا اس سے آگے کی چیز خدا نخواستہ کہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, بے حیائی کو پھیلا رہے ہوتے ہیں, جی, تو یہ کس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں؟ جی, شیطان کس کے راستے پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. کس کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ اور پھر اس کے لیے ایک جسٹیفیکیشن کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں ہے, یہ تو ضرورت ہے, اور یہ تو ہے. اور شیطان آپ کو ایک جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے کہ بھائی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا. آپ اگر عورت نہیں رکھیں گے تو کپڑا کیسے بکے گا, آپ اگر یہ نہیں رکھیں گے تو سود نہیں کھائیں گے, اگر سود نہیں کھائیں گے تو کاروبار کیسے چلے گا. آج اب یہ اور سود کے معنی وہ نہیں ہے اس اب عہد یہ میں, تو وہ نہیں ہے. یہ ربا جو قرآن کریم کا ربا ہے اور بینکنگ انٹرسٹ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں, یہ تو وہ نہیں ہے. تو آپ کس کی قرآن کریم کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ جی, کیوں اللہ کی طرف ایسی چیزیں منسوب کر رہے ہو جو اللہ نے نہیں کہی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. کس کے آپ بے حیائی, آپ حیا پروموٹ کرو گے تو آپ جو ہے وہ حزب اللہ میں ہو, بے حیائی پروموٹ کرو گے تو حزب الشیطان میں ہو. یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. قرآن آپ کو ڈیفینیشن نہیں بیان کرتا, وہ تو کیٹیگرائز کرتا ہے. ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ یور سیلف ویئر یو آر. قرآن ایک آئینہ ہے, اپنے آپ کو تلاش کرو, کھڑے ہو جاؤ سامنے جا کے, تمہیں قرآن خود بتا دے گا کہاں پر ہے تمہارا چہرہ. اور اس کے اندر آپ اتنا واضح انداز میں بتایا ہوا ہے کہ میں اپنے رویوں کے اندر دیکھوں کہ بھائی اگر میں برائی پھیلانے والا ہوں, بے حیائی پھیلانے والا ہوں, تو میں کس کی بات مان رہا ہوں, کس کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ حزب اللہ تو کہتا ہے برائی روکنے والا ہے, خیر پھیلانے والا ہے. حزب اللہ کا جو اللہ کا ایمبیسڈر ہے وہ تو برائی روکنے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس منصب پہ بھی بیٹھے گا وہ خیر پھیلائے گا, برائی کو روکے گا. ٹھیک. اور تو اب یہ چیزیں مفتی صاحب واضح ہیں بالکل, جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں.
कौन सा घर है मुसलमान घराना है, कौन सा हमारे मुल्क में, हम पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान पहली मोहब्बत है, कि जिस घर में कुरान करीम मौजूद नहीं, जितनी बातें हर आपने घर में बयान मौजूद करें सबको मालूम है, लेकिन आपने दरमियान में एक बड़ी अहम बात फरमाई कि जस्टिफिकेशंस हम तैयार कर लेते हैं, जवाज़ ढूंढ के ले आते हैं कि मैं हराम क्यों खा रहा हूँ वगैरह वगैरह। शैतान, ला तत्तबेऊ खुतवाती शैतान, अल्लाह तत्तबेऊ, अल्लाहु अकबर। हम शैतान की इत्तिबा करते हुए चले जाते हैं तमाम तर हक़ाइक़ को जानने के बावजूद। तो क्या शैतान का अमल, शैतान का हरबा या शैतान की जो साजिश है वो इतनी कामयाब हो जाती है कि हम उसकी उंगली पकड़कर चलने लगते हैं और ख़ुद को उसके हवाले कर देते हैं, जबकि हमें हमारे बुज़ुर्ग, जब हम बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उलमा की सोबत में बैठते हैं, उसके बावजूद हमारे माशरे इतने ज़वाल का शिकार क्यों हैं? देखिए अनीक भाई, उसके अंदर सबसे बुनियादी वजह यह है कि हम कुरान करीम के साथ अपना ताल्लुक़ इस्टेब्लिश ही नहीं कर पाते। अच्छा, ताल्लुक़ से ज़्यादा अगर ये एक बात मैं अर्ज़ करूँ आपकी इजाज़त से, कि कुरान करीम से वफ़ादारी भी कोई चीज़ होती है। एक ताल्लुक़ तो किसी भी किताब से हो सकता है ना। हाँ, ये ताल्लुक़ तो भाई मुझे तो दीवान मीर से ही बड़ा ताल्लुक़ है, गालिब से बहुत ताल्लुक़ है, इक़बाल से बहुत ताल्लुक़ है, लेकिन ये गालिब का कलाम नहीं है, ये मीर का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है, कलाम इलाही है, और मेरे रसूल ने के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शिफा भी है, रहमत भी है। वो तो शिफा है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह, वो तो कुरान बता रहा है हमारे अंदर है। फिर वो कौन जी शैतान जीत कैसे जाता है? इसलिए जीत जाता है नहीं भाई कि हमने इस कुरान को अपनी ज़िंदगी में कभी लाए नहीं, और इस अपने तसव्वुर दीन को कभी कुरान को के सामने रख के उस तसव्वुर को सही किया ही नहीं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी नाक़िस तसव्वुर दीन की, जिसमें कुरान करीम का मकसूद सिर्फ तिलावत है बस, या बरकत के लिए हासिल करना है, या इससे मन्नत मांगना है, या कसम उठाना है। कुरान करीम मामलात, मुआशरत, अखलाकियात से तो बिल्कुल फारिग है। उसमें तो कुरान करीम हमारी ज़िंदगी के अंदर है ही नहीं, और हमने अपने आप को माहौल से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो उसका छोटा सा हल यह है कि कम से कम 3 आयात कुरान करीम के रोज़ पढ़ें, समझें, तर्जुमा और तफसीर के साथ कि कुरान करीम मुझे कहाँ देखना चाहता है, मुझे कैसा देखना चाहता है। टू डूज़ निकालें, अमल करना शुरू करें। ठीक है। अच्छा, शैतान तुम्हें बदी का और फहाशी का हुक्म देता है, बेहयाई का हुक्म, बेहयाई ये करवाता है वो हुक्म हमसे, और हम बस उसके नक्श कदम पर चलते जाते हैं, जवाज़ ढूंढते रहते हैं। मैं शराब क्यों पीता हूँ, तावीलात, मैं सूद क्यों खाता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। जिस तरह आपने फरमाया था कि भाई रिश्वत इसलिए लेता हूँ कि महंगाई बहुत हो गई है, गुजारा ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं रिश्वत लेता हूँ। तो ये जवाज़, क्या तुम ये बहाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर सकोगे? तो अपने आप को फिर हम मुतमईन कर लेते हैं। क्लोज़ कर दीजिए प्रोग्राम को, लास्ट मिनट्स जारी हैं। मुफ्ती साहब, अल्लाह फरमा रहा है, और शैतान क्या कहता है, उसकी चाल ये भी होती है कि अल्लाह के नाम पर वो बातें करो कि ये बातें अल्लाह ने फरमाई हैं, अल्लाहु अकबर, जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं कि वो अल्लाह ने फरमाई हैं। अल्लाहु अकबर। इरशाद। अनीक भाई, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इस दौर में ईमान बचाने के लिए, जो कुरान करीम ने नुस्खा बताया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ठीक, आपने भी इंट्रो में कहा था कि हम उलमा के शुक्रगुजार होते हैं। अपने आप को कुरान करीम के साथ एक चीज़ स्टेप 1 बताया हमने, 3 आयतें पढ़े, और दूसरा ये कि अपने आप को, अपनी औलाद को किसी माहौल के साथ, सुभान अल्लाह, ईमान देखिए, माहौल प्रोवाइड करें उसको, सच्चे लोग दिखाओ, तारुफ तो करा दो सच्चे लोगों से। सुभान अल्लाह। हमीशा मटेरियलिस्टिक लोगों से तारुफ कराया। अच्छा नहीं कि सच्चे लोगों में बाप खुद शामिल हो जाए शामिल, और अगर उसको दीन नहीं पता, दीन का तारुफ नहीं हुआ, तो वो उलमा की सोबत में ले जाए, अल्लाह वालों की सोबत में ले जाए कि देखो ये अल्लाह वाले हैं, क्योंकि क़यामत तक ये मौजूद होंगे। रात का खाना जब हम खा रहे हैं, भाई दिन भर मसरूफ़ रहते हैं काम काज वगैरह, लेकिन रात का खाना खाते हुए पूरी फैमिली साथ होती है,
کیوں نہیں اللہ کا ذکر ہوتا؟ کیوں نہیں اللہ کی شکر گزاری ہم سکھاتے؟ 5 منٹ اگر آپ اس پہ بات کر لیں وہاں پہ رات کو کھانے پہ بیٹھ کے اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لو، شکر گزاری سے آغاز کر دو۔ انیک بھائی یاد رکھیے گا، آپ نے جو شیطان کی بات کی تھی، شیطان کے پاس سب سے آسان حربہ ناشکری کے ذریعے اللہ سے ڈسکنیکٹ کرانے کا ہے۔ جی وہ ناشکری کے ذریعے کمپلین موڈ میں لا کے آپ کو اللہ سے ڈسکنیکٹ کرا دیتا ہے۔ تو آپ الگ کر دیں نا، آپ شکر شروع کر دیں، آپ شکر گزاری کے رویے میں آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلوز ہوتے چلے جائیں گے اور شیطان سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلی آیت پہ عمل کیا، حلال لقمے کا اہتمام کیا، دوسری چیز پہ عمل کیا کہ بھائی شکر کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ جوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آئے، حزب اللہ میں شامل ہو گئے، حزب الشیطان سے نکل گئے، خود بخود آپ کا روحانی سفر کا آغاز ہو جائے گا اور آپ حزب اللہ میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پہ آپ کی نصرت فرمائیں گے، قدم قدم پہ آپ کی مدد آ رہی ہوگی، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ اس کو محسوس کریں گے، you will feel it، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری حلال کی برکات ہیں۔ تو حرام سے بھی بچنا ہے، شیطان کے ان جو بتائے ہوئے اس کے طریقے ہیں برائی کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک بات میں کہہ دوں، آج کل علماء فرماتے ہیں ایک اہم بات یہ ہے کہ شیطان کے آنے کے کئی راستے ہیں، لیکن ایک راستہ جو ہے وہ موبائل فونز بھی ہیں اور یہ گیجٹس بھی ہیں۔ تو اپنے آپ کو خلوت میں اس سے دور رکھیں، خلوت میں اپنے آپ کو بچائے۔ ایمان بچانا ضروری ہے، گناہ سے بچ جانا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم اگر خلوت میں اپنی خلوتوں کی حفاظت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ جلوت میں بھی ہماری حفاظت بالکل، اور اولاد پر بھی نگاہ رکھیں، بالکل اولاد پر بھی نگاہ رکھیں۔ سپرویژن از امپورٹنٹ، لینا امپورٹنٹ نہیں ہے، سپرویژن اور محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اولاد کو بھی اعتماد دیں کہ دیکھیں یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برے ہیں۔ تو ایک سب سے مشکل کام انسان کے بچے پالنا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ سب سے مشکل کام ان بچوں کی تربیت، اللہ اکبر، اور قدم قدم پر نئے چیلنجز سامنے آتے رہتے ہیں۔ اجر بھی اس لیے بہت زیادہ ہے، اجر بھی آپ کے پاس اسی لیے تو بہت زیادہ ہے۔ دو چیزیں ہیں انیک بھائی، مال اور اولاد بیک وقت نعمت ہیں، بیک وقت آزمائش ہیں۔ حقوق ادا کر دیں تو نعمت ہے، حقوق ادا نہ کر سکیں تو آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ جو امتحان ہے اولاد اور مال کی صورت میں اس پہ پورا اترنے کی توفیق دے، حلال طریقے سے مال کمائیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، اولاد کے حقوق ادا کریں، جی، اور پیٹ میں لقمہ حلال ڈالیں۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت ہمارے پروگرام کا مکمل ہو گیا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ درست جواب حضرت ہارون علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، اصحاب کہف کتنے سال تک غار میں سوتے رہے؟ 100 سال، 200 سال یا 300 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت یہ وقت ہے قرآن دازی کا، ذرا زحمت فرمائیے، آپ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ ارشد خان، ہیملٹن، کینیڈا۔ ارشد خان صاحب کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، لالچی شخص ہمیشہ ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔
لالچی شخص ہمیشہ ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔